सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, आदाब। कहानी डिपो में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूँ तलत। कहानी का नाम है मसरूफ औरत और इसकी अफसाना निगार हैं खालिदा हुसैन। तो आइए शुरू करते हैं उर्दू अफसाना मसरूफ औरत। मैं एक मसरूफ औरत हूँ। अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि ये लफ्ज औरत कौसैन में कर दीजिए। क्या ये मुमकिन नहीं कि मुझे सिर्फ एक मसरूफ वजूद समझा जाए? चलें, उसूली तौर पर नहीं तो चंद लम्हों के लिए, ज़रूरतन आरितन, सिर्फ इस कहानी के लिए। तो मैं एक मसरूफ हूं। ये मुझे बार बार इसलिए नहीं कहना पड़ रहा कि खुद मुझे इस हकीकत पर किसी किस्म का शक है। दरअसल कभी मैंने कहीं थोड़ी सी मंतक पढ़ ली थी, चुनाचे अब तक मेरी हर बात खुद ब खुद बयानात में तकसीम हो जाती है और इसके जरिए मैं किसी भी कौल व महाल को निहायत आसानी से साबित कर सकती हूँ। यूं कि वक्ती तौर पर आप इस तरह के सहर से अपने आप को आज़ाद नहीं कर सकते। इस लम्हे आपको ना चाहते हुए भी मेरी बात पर यकीन करना पड़ेगा, गो बाद में आप लाख मुझे गलत साबित करने की कोशिश करते रहें। दरअसल शुरू से ही मुझे ये तरबियत दी गई थी, पहले एक बात को साबित करो फिर उसको रद्द करना। यही वजह है कि आज तक मेरा वजूद होने ना होने की दरमियानी सतह में लटका हुआ है। मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा था कि जो शय तुम्हारे लिए छत है वो किसी और के लिए फर्श हो सकती है। तो फिर तुम छत और फर्श, जमीन और आसमान की बुलंदी और पस्ती का तायुन किस तरह करोगे? ख्वाब और बेदारी का फैसला क्यों कर होगा? और ये भी फरमाया कि अब हम हालत ख्वाब में हैं, मरेंगे तो बेदार हो जाएंगे। बात छत और फर्श की हो रही थी। मैंने दो उल्टा लटकने वालों के बारे में बहुत गौर व खौज किया है। चमगादड़ ऐसी बेकार, बेमसरफ, कम तरीन हस्ती कि इशारों ही इशारों में हमारी सिमतें सीधी करती रहती है। इससे ज्यादा वो कर भी क्या सकती है? वो तो सिर्फ सिमतों के इम्कानात वाज़ेह करती है, और इम्कानात तो खत्म होने वाली शय नहीं। दूसरी वो बेताल का भूत है कि कोई कहानी में रोक दे तो फौरन ही दरख्त से उल्टा जा लटकता है, और फिर आप उसको लाख पकड़ पकड़ के झोले में डालें, काबू नहीं आता। तो मैंने उन दो उल्टा लटकने वालों के बारे में बहुत तफक्कुर किया। उनके नज़दीक उनकी उल्टी हालत ही दरअसल सीधी हालत है, और यकीनन इस हाल में वो बेहतरीन सोच सोचते हैं। बेताल की तमाम कहानियां उसी उल्टी हालत में उसके जहन में जन्म लेती हैं, जिन्हें वो सीधा होने पर सुना डालता है, मगर अगली कहानी के लिए फिर उसे उल्टा लटकना पड़ता है। ये महज उसका फरेब है कि वो सुनने वाले के टोकने पर नाराज होकर उल्टा जा लटकता है। दरअसल वो इसी फिक्र में होता है कि कहानी तो इख्तिताम पर आई, अब नई कहानी कहां से आएगी। उसे अपना आप खाली, बिल्कुल खाली महसूस होता है, और ये एक तख्लीकी वक्फे के लिए वो कोई ऐसी अनहोनी बात कहानी में ला डालता है कि सुनने वाला बेचारा बोल उठता है, और वो मौका और गनीमत पाकर अगली कहानी के फिक्र में दरख्त पर उल्टा जा लटकता है। दरअसल बेहद मसरूफ हस्तियों के लिए काम के दरमियानी वक्फे सबसे ज्यादा गंभीर होते हैं। बड़े बड़े तख्लीककारों के यहाँ आपको रियाजत के ऐसे दौर नजर आएंगे, एक मफरूजा साबित करते ही नहीं कि जब यह एहसास आन लेता है कि अब इसके इम्कानात खत्म हुए, तो वो नए इम्कानात की तलाश में निकल जाते हैं। ये बात अलग है कि कुछ इस तलाश में पलट नहीं पाते और बेइंतहा मसरूफ हो जाते हैं, अपनी असली फितरी हालत में मसरूफ। तो मैं एक मसरूफ वजूद हूं। मुझे बेहद जरूरी काम करना है,
ان کی فہرست اتنی طویل ہے کہ ختم ہونے میں نہ آئے گی۔ ایک بار میں نے ان کی فہرست بنانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر پھر مجھ پر اس کوشش کے عبث ہونے کی حقیقت کھل گئی، اور حقیقت یہ کہ ہم ہر لمحے ایک نیا وجود ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایک سے دوسرے تک عمر ایک لمحے بڑھ چکی ہوتی ہے، اور بہت سے خلیوں کی توڑ پھوڑ ہمارے جسم کے اندر اور بہت سے تجربات کی ترسیم ہمارے باطن میں ہو چکنے پر ہم وہی نہیں رہتے جو پہلے تھے، اور اسی لیے ہر لمحہ ہمارے لیے ایک نیا وجود ہے۔ ہر وقت ہماری نوعیت بدلتی رہتی ہے۔ دیکھیے، گھبرائیے نہیں، میں نے کوئی غلط بات ثابت نہیں کی۔ اگر آپ کو کچھ شبہ ہے تو فی الحال ملتوی کیجیے۔ میں تو محض یہ بتا رہی تھی کہ مصروف آدمی کی مصروفیت کی فہرست مرتب کرنا بالکل ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے یہ طریقہ کار اپنایا کہ جو کام بھی سامنے آئے اس کو نمٹاتے چلو۔ یہی وجہ ہے کہ اب میرے سارے کام خود بخود نہایت آسانی سے ہوتے چلے جاتے ہیں، بلکہ سب لوگ میری اس کارکردگی پر حیران رہ جاتے ہیں۔ گو میرا پہلا اصول تو یہی ہے کہ ہر کام بغیر کسی ترتیب کے بنا سوچے سمجھے نمٹاتے چلے جاؤ، مگر اس کے لیے ایک حربہ مجھے بہرحال اختیار کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ قدم قدم پر مجھے اپنی ذات کے حوالے بدلنے پڑتے ہیں۔ میرے گھر میں ایک خاموش تاریک کمرہ ہے، اس کی دیواروں میں نیچے سے اوپر تک طاق بنے ہوئے ہیں، اور ان سب میں وہ چہرے دھرے ہیں جنہیں ایک ایک کر کے میں پہنتی ہوں۔ دن کے مختلف حصوں میں اپنے کام نمٹاتی چلی جاتی ہوں، اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں۔ ہر کام کے لیے مجھے مناسب پرسونا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ بس میں ایک کے بعد ایک پرسونا پہن کر تمام کام نمٹاتی چلی جاتی ہوں، کسی فلم کے فاسٹ موشن کی طرح۔ آپ پوچھیں گے آخر ان کاموں کے نمٹانے میں ایسی عجلت کیوں؟ تو اب میں اپنے اصل مسائل کی طرف آ چکی ہوں۔ دراصل میں انتہائی عجلت میں ہوں، آج سے نہیں، ازل سے، پہلی سانس سے میں بہت عجلت میں ہوں، اس کام کی خاطر جو دراصل مجھے کرنا ہے۔ اسی لیے مجھے ہر کام عجلت میں کرنا پڑتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ پہلے تم وہ ضروری کام کیوں نہیں کرتی؟ دیکھا، آپ نے کیسی غیر منطقی بات کر دی۔ دراصل وہ کام تو میرا اصل وجود نمٹائے گا، جس کے لیے فی الحال میرے پاس کوئی پرسونا موجود نہیں۔ یہ تو وہی واحد کام ہے جس کے لیے کسی پرسونا کی نہیں، خود میرے پورے وجود کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اس کے راستے میں حائل ہونے والے ان تمام چھوٹے موٹے کاموں کو اتنی تیزی سے نمٹاتی ہوں۔ یہ تو دراصل جنگل ہے، خودرو جھاڑ ہے، جنہیں صاف کر کے مجھے اس کام تک پہنچنا ہے، وہ جو اس جنگل کی آخری سرے پر ہے، کہیں زمین آسمان کی ملتی لکیر کے آس پاس۔ ایک تو میں بے حد بھلکڑ واقع ہوئی ہوں، اکثر چیزیں رکھ کے بھول جاتی ہوں۔ ایک وقت تھا جب میں اپنی یاد رکھنے کی عادت سے عاجز تھی، ہر بات، ہر لمحہ، ہر دم ذہن میں زندہ رہتا، ایک مسلسل شور جو میرے گرد آندھی کی طرح چلتا رہتا، آوازوں کا ہجوم جو دن رات ایک بھن بھناہٹ کی طرح کانوں میں سنائی دیتا، نیند میں بھی بیداری کا عالم رہتا۔ میں تو گویا کسی لائبریری کا کیٹلاگ تھی کہ ہر بات، ہر سانحہ، ہر لمحہ نمبر وار، فہرست وار محفوظ تھا۔ کسی کو بھی کسی بھی وقت طلب کر لیجیے، اور وقت کا یوں اپنی ذات میں محفوظ رہ جانا بھی بہت خطرے کی بات ہے۔ اس کی ہیبت سے جو کوئی بھی دوچار ہوتا ہے، اس سے گزرا ہوا، آنے والا اور موجودہ زمانہ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ انسان فیصلہ نہیں کر پاتا کہ وہ کہاں ہے
اور اس کی کارکردگی بری طرح متاثر ہوتی ہے، اور کارکردگی کسی صورت متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ تب میں پرسونا کے استعمال سے واقف نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میرا کوئی بھی کام وقت پر اور صحیح نہ ہوتا تھا، کیونکہ ہر کام کے دوران میں نے کچھ اور کرنا چاہا تھا۔ چنانچہ میں دوسرے کام کی جانب لپکتی، مگر آدھا کر چکنے کے بعد پتہ چلتا کہ ضروری کام تو پڑا ہی رہ گیا۔ تمام دن ایک سے دوسرے سے پہلے کام کی طرف لپکتے گزرتا۔ برسوں پہلے نفسیات کے استاد ہمیں ذہنی امراض کے اسپتال لے گئے تھے۔ وہاں پر چاروں طرف سے بند ایک کوٹھری میں ایک عورت چکر لگا رہی تھی، دیواروں کے ساتھ ساتھ تیزی سے چلتی، ایک سے دوسری سے پہلی دیوار تک۔ ہم نے یہ منظر لوہے کی سلاخوں والی کھڑکی سے دیکھا تھا۔ وہ عورت تمام وقت اسی طرح چکر کاٹتی رہتی جب تک کہ نڈھال ہو کر گر نہ جاتی۔ وہ 15 سال سے اسی کوٹھری میں مقید تھی، مگر میں نے بروقت پرسونا دریافت کیا۔ اب میرا دن مختلف حصوں میں بٹ گیا تھا اور وقت تیزی سے گزرتا، کام تیزی سے سمٹتے، یہاں تک کہ رات آن پہنچتی۔ رات جو الٹا لٹکنے والوں کے لیے دن ہے، اور اس رات کے لیے میرے پاس ابھی تک کوئی پرسونا تیار نہ تھا۔ نیند سے پہلے کے ان چند لمحوں میں اپنی کوٹھری کے طاقوں کو الٹ پلٹ کرتی۔ اپنا ننگا چہرہ چھپانے کے لیے مجھے کچھ بھی نہ ملتا۔ اس ننگے چہرے کا کوئی حوالہ میرے پاس موجود نہ تھا بجز ایک کام کے، وہ ازلی و ابدی کام جس کے خاطر میں یہ راستے میں آنے والے تمام چھوٹے موٹے کاموں کا جنگل کاٹتی چلی آتی ہوں۔ مگر یہ جنگل عجیب ہے کہ رات تک صاف کر کے سو تو پھر صبح نیا، اس سے 2 گنا گھنا سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اب میں ایک حالت میں دوسری حالت کو فراموش کر دینے کی ماہر ہو چکی تھی، اور یہی میری سب سے بڑی مصروفیت تھی۔ حالاتوں کی تبدیلی ایک سے دوسری میں منتقل ہونا اور پہلی کو فراموش ذہن سے یکسر مٹا دینا۔ شروع میں بھلا دینے کی صلاحیت اور اس کی کامیابی پر میں حیران رہ گئی۔ میرے سر میں ابلتا لاوا یکدم پرسکون اور ٹھنڈا ہو گیا، کانوں میں سنسناتی بھنبھناہٹ مدھم پڑ گئی، ہاتھ پاؤں بازوؤں اور گردن میں اجلت کی کیفیت، اس کی تھکان، سانس کی تیزی، سینے کی دھم دھم سب ختم ہو گئی۔ پھر بھول کی ایک نرم چادر میرے گرد لپٹتی چلی گئی، روئی کے گالوں کی ایسی چادر جس نے مجھے بے وزن کر دیا۔ بیگم صاحب، بس ذرا سا سوچ لیجئے کہ خوف محض ایک لفظ ہے۔ یہی وہ لفظ تھے جو ڈاکٹر نے مجھے میز پر لٹانے کے بعد کہے تھے۔ بھول کی جادو نگری میں یہ میرا پہلا قدم تھا۔ رفتہ رفتہ ہر شے مجھ سے دور سرکنے لگی، چیزیں، نام، لوگ۔ کبھی مجھے اپنے کانوں پر شک ہونے لگتا۔ اب مدتوں کوئی ایسی آواز نہ آتی جو مجھے چونکا سکتی، نہ ہی میرے قدم زمین کی سختی سے مس ہوتے۔ وہ میرے رفیق خدشے، خوف، مسلسل تشویش، وہ سب کیا ہوئے؟ میرے طاقوں میں سے رفتہ رفتہ وہ چہرے غائب ہونے لگے اور وہاں دھول جمنے لگی۔ اپنے خالی طاق دیکھ کر مجھے خیال آیا، تو کیا وہ وقت آن پہنچا؟ کیا میں نے واقعی اس جنگل کو پار کر لیا اور اب بالآخر وہ میرے سامنے ہوگا؟ وہ کام جو دراصل مجھے کرنا تھا، اب صبح ہوئے پر وہ جنگل 2 گنا گھنا ہو کر سامنے کھڑا نہ ہوتا، کیونکہ
قدرت اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے خود بخود راستے پیدا کرتی ہے۔ اب کہ ڈاکٹر مجھ پر جھک کر کہہ رہا تھا، اس میں انسان کو خود ذرا سی بھی کوشش نہیں کرنی پڑتی، گاہ بزوری کشد، اس نے آج سے بھی ہنسی کے ساتھ کہا، بس اب 2 لمبے گہرے سانس۔ اچانک میرے سامنے کھڑکی میں سورج کا پورا تھال چمکتا ہوا میری جانب جھکنے لگا اور ایک طویل وقفہ سامنے پھیلا تھا۔ تو یہ تھی کہانی مصروف عورت۔ افسانہ نگار تھی خالدہ حسین۔ کہانی آپ کو کیسی لگی یہ ہمیں ضرور بتائیں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔